बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर अंदाज में और खुश दिली के साथ पूरा करें। और इनमें जो है वो गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम के लिए, अपने माशरे की खुशहाली के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। और ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क की सलामती और बका की हमें जो है किरदार अदा करने की तौफीक भी अता फरमाए और इसके साथ साथ इस माशरे की जितनी भी नाहमवारियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम कोई ना कोई कोशिश करें, कोई ना कोई किरदार अदा करें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं इत्तेहाद उम्मत के हवाले से। इत्तेहाद उम्मत की क्या अहमियत है, क्या तकाज़े हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा और इत्तेहाद उम्मत के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत क्या है उस पर हम एम्फेसिस करेंगे। बिलखुसूस नौजवानों के हवाले से बात होगी, हमारे बच्चों के हवाले से बात होगी। हम किस तरह से इत्तेहाद के मफ़हूम को समझ सकते हैं, कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये समझें कि हमने इत्तेहाद को बरकरार रखना है। इसके लिए कोशिश करनी है कि हम यूनिटी को प्रमोट कर सकें अपने मुल्क में, अपने माशरे में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने घर में भी। बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी कुछ घरों में देखा जाता है कि हम दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, हम जो है वो बहुत सारी वैल्यूज़ को भी इनकलकेट करने की दूसरों में कोशिश करते हैं, प्रमोट करने की, और ख़ुद भी बताते हैं कि हमारी तरबियत बहुत अच्छी है या हम बहुत जो है वो इन तमाम तर वैल्यूज़ का पास रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर पे हमारे दरमियान जो हमारे आपसी ताल्लुकात हैं, जो हमारे घर वाले हैं, उनके साथ हम उस तरह से इन वैल्यूज़ को नहीं प्रैक्टिस कर पाते। इसकी क्या रीज़न है, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से एक घर को हम जो है वो बेहतर कर सकते हैं, उसके माहौल को बेहतर बना सकते हैं और उस माहौल में यूनिटी को यानी कि इत्तेहाद को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए हमने कितनी कोशिशें करनी है, कितनी काविशें करनी है, उन पर भी ज़ोर दिया जाएगा। और आपसे भी कहेंगे कि आप हमारे साथ इस टॉपिक से रिलेवेंट कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पार्टिसिपेट करना चाहें, जो दीगर माशरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर वहाँ पे वो यूनिटी देखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे माशरे में भी यही यूनिटी प्रैक्टिस हो, तो इसके हवाले से भी वो हमें सजेशंस दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आगाज़ में सबसे पहले जो है वो हम मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे अपने मेहमानों से। तो देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं। मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान। मैक्सिमम टेम्परेचर 21, मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
جی، موسم کی صورتحال آپ نے جانی. آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں اتحاد امت کی اہمیت اور تقاضے کیا ہیں اور کتنی ضرورت ہے کہ ان تقاضوں کو اور اس اہمیت کو ہم سمجھیں. اس پر آج ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ نعت خواں ہیں، پہلی مرتبہ سچ سویرا میں آ رہے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. سعد اللہ آپ کو بھی، اور آپ سے ہی گزارش کریں گے کہ آپ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں حمد ثناء رب جلیل پیش کر کے. بسم اللہ کیجیے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. لائق سجدہ و ثنا تو ہے. لائق سجدہ و ثنا تو ہے. میری تجھ سے برابری نہیں. میری تجھ سے برابری ہی نہیں. میری تجھ سے برابری نہیں. میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے. میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے. کس جگہ پہ کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر. کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر. ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے. ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام سے آپ نے آغاز کیا سعد اللہ. اور اب ہم ناظرین گفتگو کی جانب بڑھیں گے. اتحاد امت کے فوائد، اتحاد امت کا مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ ہم جانیں گے. لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اتحاد کے معنی جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اتحاد بیسیکلی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। सबसे पहले तो मैं सच सवेरा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतने अहम मौजू को आज के लिए मुंतखब किया और फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पे गुफ्तगू करूँ। बुनियादी तौर पर इंसान मुआशरे की इकाई है जी जी। और इंसान की फितरत रब ज़ुल जलाल ने ऐसी बनाई कि वो यक व तन्हा नहीं रह सकता। बिल्कुल। वो घर, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर शहर से मुल्क, फिर ये पूरी कायनात, और आज के ज़माने में जैसे कहा जाता है कि ग्लोबल विलेज। जी जी। तो इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। बेशक। तो ये जो इत्तेहाद है ये इन बिल्ट मौजूद है और फितरत के मुताबिक है। यकीनन। एक इंसान, हम ज़रा सा जायज़ा ले लें कि एक इंसान, मैं, आप, हम सब इस जगह जो मौजूद हैं, ये सारा इस वक्त जो स्टूडियो इस वक्त तैयार है, ये कोई एक शख्स नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत होती। अल्लाह ने लिबास के लिए कहा कि इसको हमने नाजिल किया है। तो लिबास कैसे बनता है, इसका जो रॉ मटेरियल है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर ये जब बनता है, फिर ये कोई टेलर इसको सीता है, कोई इसको डिज़ाइन करता है, कोई इसको प्रेस करता है, कोई इसको रंग करता है। यानी ये हमारी फितरत में शामिल है कि हमें हर ज़रूरत के लिए दूसरे की ज़रूरत है। यकीनन यकीनन। अब ये अगर सारे इंसान मुतफर्रिक होंगे, एक दूसरे से जुदा होंगे, तो कोई काम भी मुमकिन नहीं है। यकीनन यकीनन। इसका जो जवाज़ है इत्तेहाद का, यकजा रहने का, वो तो इन बिल्ट मौजूद है। बिल्कुल। फिर जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा राज़िक है, जो सस्टेनर है, जिसने हमें सस्टेन किया हुआ है, इस पूरी कायनात को सस्टेन किया हुआ है, वो कहते हैं कलाम मजीद में कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। बेशक बेशक। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ, आपस में फिरका फिरका न हो जाओ। हम जब पूरी दुनिया पर नज़र डालते हैं तो हमें ये बात नज़र आती है कि कहीं इंसान रंग की बुनियाद पर, कहीं ज़बान की बुनियाद पर, कहीं मजहब की बुनियाद पर, यकीनन, और फिर कहीं मसलक की बुनियाद पर, और ये तफरीक रुकती नहीं है, सिर्फ मसलक तक आके नहीं रुक जाती। मसलक के फिर आगे सब डिविजन्स होती हैं, उन सब डिविजन्स में फिर और छोटे छोटे यूनिट होते हैं। डेफिनेटली। और फिर क्या होता है कि वो जो इंसान का जिंदगी का मकसद है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इंसानों को और जिन को सिर्फ इस मकसद के लिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। बेशक बेशक। तो जब ये बोन ऑफ कंटेंशंस बनती चली जाती हैं तो फिर यकजा इबादत भी मुमकिन नहीं रहती, फिर इबादत गाहों का एहतराम भी मुमकिन नहीं रहता। बिल्कुल। फिर जब इबादत गाहों का एहतराम मुमकिन नहीं रहता तो फिर वो मालिक, वो खालिक, वो राज़िक जिसके लिए उबूदियत सिर्फ उसी ही के लिए है और इसीलिए ये मकसद हमारे पैदा करने का है, उसको भी हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। जब मकसद को रिवाइव करना कितना ज़रूरी है, किस तरह से कर सकते हैं, आप भी से जानेंगे। नाज़रीन, खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से ही गुफ्तगू करते हैं और इत्तेहाद उम्मत के हवाले से उनसे जानते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का मौजू जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इत्तेहाद उम्मत की अहमियत और तकाज़े हम डिस्कस करें, लेकिन इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इत्तेहाद का मफ़हूम क्या है, इत्तेहाद किसे कहते हैं, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ग्रोह, किसी भी माशरे के लिए इत्तेहाद की अहमियत क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, उन पर जो है रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेक पर जाने से कबल हम जो है वो डॉक्टर साहब से इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि
کہ اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، آپ بھی سجیشن دے سکتے ہیں، لائیو کالز کے ذریعے پارٹیسپیٹ کریں اور اتحاد کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کریں۔ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، کال کریں، پارٹیسپیٹ کریں اور ہمیں سجیشنز دیں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ان سے کوئی مشورہ لینا چاہیں، کوئی رائے لینا چاہیں تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے ایک اور مہمان نے بھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ اسلامک اسکالر ہیں ہمارے ساتھ، سید تقی زیدی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آغا صاحب آپ کو۔ اور اب آپ سے ہی گفتگو کرنا چاہوں گی میں، اتحاد کے مفہوم کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، تو اتحاد کا مفہوم جاننا کسی بھی معاشرے، کسی بھی کمیونٹی یا کسی بھی گروہ کے لیے کتنا ضروری ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایک آدھ پروگرام میں بھی جو پہلے ہوا تھا اس میں بھی ہم نے اتحاد کی تعریف آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اتحاد ہے کیا۔ جی، اتحاد خود قرآن کریم میں بھی اس کی کافی زیادہ اہمیت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں جو وحدت پہ دلالت کر رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ خدا کی کائنات کو، نظام کو دیکھیں، اس نظام کو خدا نے یہ کائنات بنائی، پھر سجائی، پھر سے آباد کر دیا۔ اب اس کائنات کے اگر نظام کو تھوڑا سا اگر توجہ سے دیکھیں تو آپ کو ہر چیز میں اتفاق، اتحاد نظر آئے گا۔ صحیح۔ مثلا میں آپ کو مثال دے دوں، مثلا اگر امیر انسان ہے، اگر وہ غریب کے ساتھ اتحاد و وحدت سے نہیں چلے گا تو اس کا کام ہی نہیں چلے گا، کیونکہ کام مزدور نے کرنا ہے۔ ہر کام کائنات میں اسی طرح ہی ہے، ایک اتحاد ہے، ایک وحدت ہے آپس میں۔ اگر کائنات میں بھی یہ اتحاد اور وحدت نہ ہو، امیر کی، غریب کی، گورے کی کالے کے ساتھ، ہم ادھر پاکستانی اگر ہمارے بین ملک سے اتحاد نہ ہو تو یہ ٹریڈ ختم ہو جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ کائنات پورے کے پورے، اس کے کائنات کا جو نظام ہے وہ وحدت پر ہے، اتفاق پر ہے۔ اگر یہ اتفاق نہ ہو تو یہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات بھی مشکل میں پڑ جانی ہے، ہر چیز تباہ ہو جانی ہے۔ صحیح۔ اور اگر اس کو ایک امت کے درمیان میں لے آئیں تو امت کی ترقی کا باعث یہ وحدت بنتی ہے، کیونکہ کائنات اس فطرت وحدت پہ بنی ہوئی ہے۔ پھر اگر یہ وحدت ختم ہو گئی تو امتیں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن ایک زبان میں آیا ہے، خدا نے یہ نہیں کیا کہ عرب کے لیے عربی میں اتار دے، عجمی کے لیے فارسی میں اتار دے، ہمارے لیے اردو میں اتار دے، کسی کے لیے پشتو میں اتار دے۔ صحیح۔ قرآن کو عربی میں نازل کرنا ایک زبان، خود یہ بات کی دلالت ہے کہ قرآن بھی وحدت پہ دلالت کر رہا ہے، اتفاق پہ دلالت کر کے تمام امت کے درمیان وحدت ہو جائے۔ ایک خدا رکھا تمام امتوں کے لیے، دنیا کے لیے، خدا بھی ایک، قرآن بھی ایک، رسول بھی، خاتم النبیین بھی ایک ہی رکھا کہ وحدت قائم اور دائم رہے۔ اگر یہ وحدت نہیں ہوگی امت ترقی نہیں کر سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی۔ آپ آرمی کی مثال لے لیں، ایک آرمی ہے، وہ کسی محاذ جنگ پر ہو اور اگر ان کے درمیان وحدت نہ ہو تو جتنی بڑی آرمی ہو جنگ ہار جائے گی۔ اگر ایک جتنی بھی بڑی نیشن ہو، اگر آپس میں اتحاد نہیں ہوگا تو نیشنز جنگ ہار جایا کرتی ہیں۔ اور یہ تاریخ بڑی بڑی ہے، دولت عثمانی اسی طرح وہ ہوئی، بیچ میں سے منافقین اٹھے، دوسری طرف گئے، عربی عجمی کا مسئلہ پیدا ہوا، ٹوٹ گئے۔ اسلام میں جن جنگوں میں اگر جو جنگیں ہم لوگوں نے ہاری ہیں، کس وجہ سے ہاری ہیں؟ اگر آپ اس میں اتحاد نہیں تھا، وحدت نہیں تھی، اتفاق نہیں تھا، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں تھا، ہم جنگیں ہارتے چلے گئے۔ ملکیں بھی ہارتی ہیں، نیشنز بھی ہارتی ہیں، حکومتیں بھی ہارتی ہیں، اور ایک امت اسلامی جنگ بھی خود بھی ہار جاتی ہے اگر اتحاد اور اتفاق نہ ہو۔ آغا صاحب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں بھکر سے، ذکی حسین۔ ذکی صاحب دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ذکی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا جی ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی، ہم امت مسلمان جو ہیں جی، ہمارا اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ جبکہ امریکہ کا نیٹو کا اتحاد ہے، جنگ عظیم دوم کا ان کا اتحاد بنا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، کئی قومیں ہیں۔ ایسے مسلمان الحمدللہ ہم اتنے ملک ہیں، ہمارا کیوں نہیں اتحاد ہو رہا؟ اور جتنی مصیبتیں اس وقت ہم مسلمانوں پہ آ رہی ہیں وہ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں، اور ہمارا کٹ جوڑ اور ایک اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے کیوں نہیں تھام رہے؟ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمیں بتائیں بھئی ہم کون سی راہ اختیار کروں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذکی حسین۔ ذکی صاحب آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایک اہم نقطے کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ہی گزارش کروں گی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں اس سوال سے متعلق؟ جی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سارا منظرنامہ جس کی طرف ہمارے محترم کالر نے توجہ دلائی ہے اور بہت اہم سوال انہوں نے کیا ہے کہ صورتحال تو سامنے ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ریمیڈی سب سے اہم تو یہ ہے
کہ مسلمان اس وقت جو پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں صورتحال ہے جی جی کہ ہم باقی باتیں تو دور رہیں، ہم اپنا نام بھی بھول چکے ہیں. تو ہمیں اپنے نام کو بازیافت کرنا ہے. ہم اپنے خطوں کے اعتبار سے، ہم اپنی مسلکی تفریق کی بنیاد پر اپنا تعارف کراتے ہیں. صحیح. ہم اپنی زبان کے اعتبار سے اپنا تعارف کراتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس جانب ہمیں جو رہنمائی فرمائی وہ یہ فرمائی کہ سورہ حج ہے، اور 17واں پارہ بھی ختم ہو رہا ہے، سورہ حج بھی اختتام پذیر ہو رہی ہے. اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ تمہارا نام پہلے بھی مسلم تھا جی اور اب بھی تمہارا نام مسلم ہے. ہم اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں. جب ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کہیں کسی سے پوچھا جاتا ہے، تو کیا وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں مسلم ہوں، یا وہ اپنے مسلک کا تعارف کراتا ہے، اپنے خطے کا تعارف کراتا ہے، اپنے سٹیٹس کا تعارف کراتا ہے، اپنے پروفیشن کا تعارف کراتا ہے؟ تو پہلی ریمیڈی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی قرآن کو تھام لیں اور قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. جب رہنمائی حاصل کریں گے تو آج کے اس سچ سویرا کے توسط سے تمام ناظرین کو میں گوش گزار کروں گا کہ بس ہم مسلم بن جائیں. بالکل. اور اپنا یہی تعارف جو ہے اس کو اپنے رگ و ریشے میں اس کو سنبھالیں. اور جب ہم سے اگلا سوال کیا جائے اچھا آپ مسلمان تو ہیں، تو ایسے کیا ہیں اور ویسے کیا ہیں، تو اس وقت بھی ہمارا جواب یہ ہو کہ ہم ایسے بھی مسلمان ہیں اور ویسے بھی مسلمان ہیں. اور یہ بہت کافی ہے. جب یہ بات آ جائے گی، یہ پہچان، یہ خود شناسی آ جائے گی، تو پھر پتہ چلے گا مسلم تو وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یقیناً. پھر اگلی بات، پھر قرآن مجید ہماری رہنمائی کرے گا اور کہے گا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اب جب اپنے آپ کو مسلمان کہا تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بے شک. اپنی تنہائی میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے ظاہر میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اسلام صرف مسجد کے اندر نہ ہو، مسجد کے باہر بھی اسلام ہو. معاشرے میں جب ہم موو کر رہے ہوں، جب ہم جس پروفیشن سے منسلک ہیں، جب دفتر میں ہم بیٹھے ہوں، جب کاروبار میں بیٹھے ہوں، جب ہم معاملات میں بیٹھے ہوں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس سب میں کیا ہو کہ وہ جو ہماری گفتگو ہو وہ ایک مسلمان کی گفتگو، یقیناً. ہمارا چلنا پھرنا ہو وہ مسلمان کا چلنا یقیناً. ہم جو رزق کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اس میں حلال حرام کی تمیز ہو. بالکل. یہ سب معاملات اس نام کے اندر پنہا ہیں. یقیناً. اور پھر اللہ کریم نے یہ ساری، وہ کائنات کا خالق ہے نا، اسے تو سب پتا ہے. وہ جو ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات ہیں ان سے بھی واقف ہے. بے شک بے شک. تو اللہ کریم پھر یہ جو سچویشن بننی ہے اور اس وقت بنی، اس میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو جاؤ. یعنی یہ سچویشن بھی قرآن نے خود فرما دی کہ جو مسلمان ہوئے وہی مسلمان ہو جاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر میں اپنی کیپیسٹی میں اپنے سے یہ سوال کروں کہ آیا میں مسلمان ہوں، اگر ہوں تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے؟ صحیح. کیا میری گفتگو سے زیادہ میرے معاملات میں ریفلیکٹ کرتا ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، یہ اگر ہم ایک اس پوائنٹ پر فوکس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس منزل کی جانب چل پڑیں گے. تو کہتے ہیں نا کہ جب چلیں تو کٹ ہی جاتا ہے سفر. تو وہ جو سفر ہے انشاءاللہ اس کی طرف ہم بڑھنے کی کوشش کریں. یقیناً. لیکن ہم یہ بڑھنے کی کوشش کر کیسے سکتے ہیں، اس سفر کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے اور کس نے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے، اس پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم سعد اللہ سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں. احمد مجتبی یا رسول خدا، ما سوا آپ کے ہم کدھر جائیں گے. احمد مجتبی
मुज्तबा या रसूल खुदा माँ सिवा आपके हम किधर जाएंगे। हो निगाहे करम या शफीउल बरा आसियों के मुक़द्दर संवर जाएंगे। हो निगाहे करम हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, नाम लेवा है हम आपके उम्मती। हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, नाम लेवा है हम आपके उम्मती। आपसे दूर हैं, कितने मजबूर हैं, अब इनायत ना होगी तो मर जाएंगे। हो निगाहे करम या शफीउल बरा आसियों के मुक़द्दर संवर जाएंगे। चैन के पर मुयस्सर नहीं या नबी। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इत्तेहाद उम्मत की अहमियत और तकाज़े हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इत्तेहाद का मफ़हूम क्या है, हम इस मफ़हूम को कैसे समझ सकते हैं और इसमें अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। आगा साहब, ब्रेक पे जाने से कबल जैसे कि डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने की कि मुसलमान हो जाना बहुत ज़रूरी है इत्तेहाद को अपनाने के लिए, इस मफ़हूम को समझने के लिए। और जिस तरह से हमारे कॉलर ने भी उनसे सजेशन ली थी, तो कॉलर का सवाल भी मैं दोहराना चाहूँगी और आपसे भी मैं यही तज़किरा करना चाहूँगी कि क्यों हम जो है वो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, ग्रोहों में बटे हुए हैं, हम क्यों नहीं यूनिटी को अपनाते हैं, हम क्यों नहीं इत्तेहाद और इत्तेफाक को अपनाते हैं। पहली बात तो ये कि उसने एक बात ये कि यूनाइटेड नेशंस और बाहर के ममालिक ये सब एक हैं, हम लोग एक नहीं होते। इत्तेहाद के लिए चंद चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सही। उसके लिए आपका कॉज का होना ज़रूरी है कि आप किस कॉज के तहत मिल रहे हैं आपस में। ठीक। वो लोग किसी कॉज के तहत, अब आप देखें उनमें ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, मुशरिक भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे मिलके बैठ गए एक कॉज की खातिर और उस पर काम कर रहे हैं और उसको हासिल कर लेते हैं। सही। हम लोग जब आपस में मिलते हैं, हमारा कॉज क्या होता है? चंद दिन के लिए होता है कि यार आज ये 6 महीने साल ये गुजार लें, ये टाइम पीरियड गुजार लें। जब वो टाइम पीरियड गुजर जाता है तो डेट्स ऑल, आप उधर, फिर दोबारा से वही इख्तलाफात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। जब आपका क्या नाम है कॉज हो इस्लामी, खुदा के लिए, कुरान के लिए, रसूल की सीरत पे अमल करने के लिए, सही, दुश्मन के मुकाबले के लिए, दुश्मन जितने भी बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुशरिक, वो आपके इस्लाम को ख़राब करने के लिए बैठे हैं और
پیسے پہ پیسہ پھینکے جا رہے ہیں اس وقت، بالکل لیکن آپ نیچے ایک نہیں ہے نا، تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ یقیناً وجہ صرف ایک یہی بنتی ہے کہ آپ ایز اے مسلم اگر ایک ہو جائیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات بھی کی ہے، آپ ایک مسلمان تو بن جائیں، بالکل تب فرقے بعد میں آ جائیں گے، پہلے ایک مسلمان تو بن جائیں۔ مسلمان کیا ہے؟ جس نے کیا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہے۔ یہ جو فتویٰ ساز فیکٹریاں ہیں ہماری جیبوں میں، جس دن یہ جیبوں پہ زب لگ کے اور تالے لگے بند ہو گئے نا، صحیح، یہ مسلمان رہ جائے گا، پھر ہم اگلا سٹیپ لے سکتے ہیں آپس میں جم ہونے کا۔ بالکل جب جم ہو گئے دشمن ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ ہمارے پاس طاقت ایمان کی بھی ہے، بے شک، ہمارے پاس طاقت قرآن کی بھی ہے، ہمارے پاس یقیناً، طاقت خدا کی بھی ہے۔ واہ کیا جب بات، یہ تین طاقتیں ہمارے پاس ہوں اور ہم دشمن سے ہار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ غلطی ہمارے اندر ہے، ان طاقتوں کے اندر نہیں ہے۔ بالکل ہم ایز اے مسلم نہیں ہوئے ابھی تک۔ مثلا میں آپ کو مثال دے دیں تو ہم پاکستانی ہیں، اگر آپ کسی پنجاب میں جائے تو آپ کہاں کے ہو؟ ہم پنجابی ہیں۔ خیبر پختونخوا کہے گا ہم پٹھان ہیں، سندھی کہے گا سندھی ہے، بلوچی۔ ہم ایز اے پاکستانی بھی ابھی تک پاکستانی نہیں بنے۔ چاہے جائے کہ ہم اسلام اور مسلمان کہیں کہ یار آپ کا مذہب کیا، ہم کیوں اسلام؟ صحیح، جس دن ہمارے زبان پہ نا اسلام آ گیا نا، ہر چیز میں اسلام ہے، ہم ایک کوئی توڑ نہیں سکے گا اور ہم ایک ہو جائیں گے۔ یہ کیسے آئے گا آغا صاحب؟ آپ سے ہی ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر امتیاز کراچی سے موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم امتیاز۔ وعلیکم السلام میم، سب سے پہلے تمام علماء کرام کو ادب و احترام سے سلام، اور اس سے بھی پہلے جمعے کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اور آپ ہمیں اور سب ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ بات گھوم پھر کے وہیں پہ آتی ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد اور تقاضے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر اور اللہ پاک نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں اسلام کے بارے میں، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا۔ وہ سب کو معلوم ہے کیا ہے، اس آخری خطبے کو بار بار پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنے دلوں میں اتاریں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں اتاریں۔ تو ہم کیا خوش نصیبوں میں نہیں ہے کہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم امت ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ اتحاد، بھائی چارگی، اخوت، یہ سارا دس اسلام کی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دیکھیے بار بار وہی حدیث میں کوٹ کرتا ہوں، اس میں تمام مصیبتوں اور اس کی جو ہے نجات موجود ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ قصہ ہی ختم ہو گیا، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سیدھا اللہ کی وحدانیت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسناب پر چلیں اور دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور آخری خطبے کو ذہن میں رکھیں، تو اتحاد ایسی اتحاد ہوگی۔ اور وہ حضرات جو ڈائریکٹ اسلامی ممالک کے ایک مرکز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جن کا طفیل انہیں سب ملا، دولت، مال اور ایمان اور مسلمانیت، تو ان کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلے، دنیا کی چمک دمک میں غائب نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے اگر ہم دنیا کی چمک میں غائب ہو گئے؟ درود و سلام کا جاری رکھیے۔ بہت اچھا شو ہے، السلام علیکم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ آغا صاحب ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں، ساتھ ہی امتیاز صاحب کی بھی جو سجیشنز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ دنیا کی چمک دھمک میں نہ پڑیں، بلکہ ہم جو ہے وہ اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ متحد ہو کے رہیں اور یونٹی کو اپنائیں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دنیا کائنات فطرتی ایک اتحاد اور وحدت پہ بنی ہے، چاہے وہ چاند ستارے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ، لوگوں کا یہ بھی وحدت پہ ہے۔ جیسے مثال دی آپ کو اس وقت بھی کہ اگر امیر غریب کے ساتھ ملے گا نہیں تو اس کا گھر کون بنائے گا؟ ایسے ہی، اور اگر یہ غریب امیر کے ساتھ نہیں ملے گا تو اس کو پیسے کی طرف مزدوری کون دے گا؟ اگر میں ادھر بیٹھا ہوں اور کیمرہ مین کے میں کیمرہ نہیں چلا رہا تو یہ پروگرام بھی آن ایئر نہیں ہو پائے گا، اور اگر کیمرہ کے میں چلا رہا ہوں اور ہم نہیں بیٹھتے پھر بھی آن ایئر نہیں ہونا۔ ہر ایک چیز اپنے دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اتحاد ہوگا کیسے اس کو کنٹینیو کیا جائے؟ یہ ذمہ داری آتی ہے علماء پہ۔ پہلی ذمہ داری ہے علماء پہ، ہمارے ممبر، محراب، جمعے کے خطبے، درس اخلاق جو ہر ہفتے دیے جاتے ہیں، روڈوں پہ لوگ آ کے نکلتے ہیں، خدا وحدت کی باتیں کرتے ہیں، یہاں سے چلے گا۔ اگر ممبر اور محراب دیکھیں، پیغمبر نے سب سے پہلا کام جو کام کیا، آئے مدینہ میں کیا کیا؟
مسجد بنوائی ہے. یعنی کیوں مسجد بنوائی ہے؟ کیونکہ مسجد کا ایک احترام تھا. اس کو اسلام کا قلعہ بھی کہا گیا ہے. صحیح. اور ہے بھی اسلام کا قلعہ. ہر چیز یہاں سے جاری ہونی ہے. صرف نماز مسجد میں نہیں ہے یا اعتکاف مسجد میں نہیں ہے. مسجد سے اسلام نے نکلنا ہے, مسجد سے عقائد نے نکلنا ہے, مسجد سے معاشرہ نکلنا ہے, مسجد سے انفرادی, اجتماعی, سیاسی, ثقافتی ہر چیز مسجد سے نکلنی ہے. یہ قلعہ ہے اسلام کا. ہم نے اس قلعے کو ڈھا دیا ہے. ایک صرف ہمارے سامنے ایک ڈھانچہ کھڑا ہے. اصل مسجد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیصلے کیوں مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ قضاوت مسجد میں بیٹھ کے کرتے تھے. عدالت سے کوئی دادگاہیں بعد میں, یہ عدالتیں بعد میں بنی, پہلے تو ادھر ہی بناتے تھے. بالکل یہی سٹارٹنگ دی تھی. قلعہ اسی کو کہتے ہیں. صحیح. اس قلعے کو جب ہم علماؤں نے مضبوط کیا, عوام نے نہیں, علماؤں کی ذمہ داری ہے, جب مضبوط کیا یہ امت قریب آ جائے گی. دوسری ذمہ داری عوام اور علماء دونوں کی ہے. صحیح. دشمن پہ نظر رکھنا کہ وہ اس وقت کیا چال چل رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, چند لوگ, ایک بندہ باہر سے آیا, اس نے کہا اپنے سارے اپنے کوڈ اتار دو. ہم کہتے تم کون ہو ہم سے کوڈ اتروانے والے؟ دوسرا آیا, اس نے ہمیں غصے سے کہا, ہم نے کہا نکل جاؤ, یہ دشمن ہے ہمارا, ہم کوڈ نہیں اتاریں گے. صحیح. تیسرا بندہ باہر سے آیا, بڑے پیار سے, آغا صاحب کمرہ بہت ٹھنڈا ہے, سردی ہے, ہیٹر لگا دیتا ہوں. اس نے کھڑکیاں بند کی, ہیٹر تیز کر دیا, آٹومیٹکلی کمرہ گرم ہو, ہم نے کوڈ اتار دیے. صحیح. کوٹ اتروائے کس نے؟ ہم نے کہا نہیں جی ہم نے گرمی کی وجہ سے اتروائے ہیں. لیکن سازش کہاں سے چلی؟ انہوں نے کہا کہ ہیٹر تیز کیا. عقل مند آدمی یہاں پہ کیا کرتا ہے؟ اس کی دشمن پہ نظر ہوتی ہے, وہ بجائے کوڈ اتارنے کے ہیٹر ایسا کرے گا, تھوڑی سی کھڑکی یا دروازہ کھول دے گا, بالکل, تاکہ ماحول بن جائے کمرے کا, اور ہم کوڈ بھی نہ اتارے اور دشمن کامیاب نہ ہو. ہم ادھر ناکام ہیں. ہم میں سیاسی بصیرت, اجتماعی بصیرت, اسلامی بصیرت کا فقدان ہے. ہم دشمن پہ نظر نہیں رکھ پاتے, یا ان کے اعلیٰ بن جاتے ہیں. وہ تو گئے جو اعلیٰ بنے, بالکل ایسے ہی. لیکن غیر فطری طور پہ بھی ہم اعلیٰ بن جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بصیرت نہیں ہوتی. ایک ہونے کے لیے علماء اور عوام کو صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے. یقیناً جس دن صاحب بصیرت ہو گئے, دشمن ہمارا اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. بالکل, بڑی اچھی بات کی ہے آغا صاحب آپ نے. اور جس طرح سے علماء کرام کے کردار کو ہم اجاگر کر رہے ہیں, وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کرام جو اس ملک کا, اس سوسائٹی کا, بلکہ ہر سوسائٹی کا ایک اہم ستون ہوتے ہیں, جنہوں نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے, وہ بھی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو انکلکیٹ کریں. جی یقیناً. ایک تو یہ ہر انڈیویجول کی, معاشرے کے ہر فرد کی, وہ کسی بھی مکتبہ فکر اور کسی بھی پیشے سے منسلک ہو, کی ذمہ داری ہے, چونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بالکل. یقینی طور پر جو علماء ہیں وہ ٹریڈیشنل ٹرم میں علماء ہوں یا ماڈرن ٹرم میں علماء ہوں, جو جاننے والا ہے, جو اس پر یہ قرض ہے کہ وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے. بالکل. جس کے پاس روشنی آ جاتی ہے اس کا کام ہے کہ وہ ماحول کو روشن کرے. یقیناً. جس کے پاس خوشبو ہے تو وہ اس خوشبو کو اپنے ارد گرد کو معطر کرے اور اس خوشبو کو انکلکیٹ کرے باقیوں میں. صحیح. تو اس حوالے سے جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا, مسجد کا, محراب کا اپنا ایک کردار ہے, اور وہ کردار اگر بعین ہی جو اس کا ہونا چاہیے وہ ہو, تو شاید معاشرے کی وہ صورتحال نہ ہو جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو بالکل ملتی ہے. ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یا تو بچہ مدرسے میں جاتا ہے یا اسکول میں جاتا ہے. صحیح. ظاہر سی بات ہے کہ والدین سب سے پہلے استاذ ہیں, والدین ہی اس میں وہ شعور کی ابتدا ہوتی ہے. ماں کی گود پہلی یونیورسٹی ہے, پہلی جامعہ ہے. ایک تو وہاں سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ ساری زندگی کیری کرتا ہے. اب اس میں پھر اگین مدرسہ اور مسجد اور اسکول کا کردار یہ ہے کہ وہ جو آج ماں ہے یا آج جو باپ ہے, ان کی تربیت معاشرے نے کی. بالکل. وہ اگر خود تربیت یافتہ ہوں گے تو آٹومیٹیکلی ان کی اولاد میں وہ تربیت آئے گی. صحیح. ایک یہ بہت اہم ہے کہ اس وقت اس ضرورت کو بہت زیادہ محسوس بھی کیا جا رہا ہے, اسٹیٹ کی سطح پر بھی, انفرادی سطح پر بھی, بالکل, کہ کچھ باٹم لائنز مقرر کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کا اپنا ایک مکتبہ فکر ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, اور ایک مسلک ہو سکتا ہے. ٹھیک. لیکن جب وہ اجتماعیت میں ہو, جب وہ استاذ کے منصب پر فائز ہو, صحیح, جب وہ مبلغ اور خطیب کے منصب پر فائز ہو, تو اس کا ویو پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے, اس کی ہر بات ایسی ہونی چاہیے جس سے اتحاد کا پہلو اجاگر ہو. یقیناً. جو مشترکات ہیں ان پر بات کرنے کی ضرورت. بالکل.
ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، بے شک ہم سب ایک نبی کو آخر الزمان ماننے پر تیار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک بے شک. ایک ہی کتاب ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ یقیناً. قرآن عظیم. یہی اگر محور رہے تو پھر اتحاد میں کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی. پھر یہاں ایک اور پہلو سے میں جو بات کرنا چاہوں جی گا جی ضرور. کہ ایک تو بنیاد جو ہے دین کی بنیاد قرآن اور سننا، اس پر عبور حاصل ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. جو صاحب منبر و محراب یا صاحب روسٹرم بنے. واہ. دوسری بات کیا ہونی چاہیے کہ جو حالات حاضرہ ہیں ان پر عبور ہو. ایک امام کے لیے، ایک صحیح. لیڈر کے لیے، صحیح. وہ نماز پڑھا رہا ہو یا کسی کلاس میں درس دے رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو اپنی روٹس سے منسلک ہو. ٹھیک. دوسری بات کیا ہے، اس وقت جو حالیہ چیلنجز ہیں اس کے بارے میں ایک واضح رائے رکھتا ہو. صحیح. ایک ویژن ڈیولپ کرے. ڈاکٹر صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. تو چاہے تو ہے شب ہو مثال شب اسرا. تو چاہے تو ہے شب ہو مثال شب اسرا.
قدم عیش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عیش بری ہے دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے جزاک اللہ سبحان اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سعد اللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے دیگر مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب اور علامہ سید تقی زیدی صاحب جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اتحاد امت کے حوالے سے اتحاد امت کی اہمیت اور اس کے تقاضے کیا ہیں ان تقاضوں کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ہم بریک پہ جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات رہتی تھی کچھ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات مکمل کریں پھر ہم آگے بڑھیں جی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جی یہاں پر ہمیں کچھ باٹم لائنز جو ہیں انہیں مقرر کرنا پڑے گا یقیناً اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا پڑے گا بالکل ایسے اس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ جو ایک پورے معاشرے کی سطح پر ایک ٹریننگ کا ایک ریگرس سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا اور جن دو ہم اہم جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس معاشرے میں پرٹیکولرلی اتحاد امت کے پرسپیکٹو میں جی جی وہ اساتذہ خواہ وہ دینی تعلیم گاہوں کے ہوں یا جدید علوم کے درسگاہیں ہوں بالکل ان سب میں اسٹیٹ کی سطح پر ایک کنسنسس کے ساتھ ٹھیک ایک ٹریننگ کا میکنزم ہونا چاہیے کوئی شخص بھی روسٹرم سے پہ آنے سے قبل یا ممبر و محراب میں متمکن ہونے سے قبل ایک ٹریننگ سے گزرے ٹھیک اس ٹریننگ کا کریکولا بھی تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے جید علماء جن پر کنسنسس ہے پوری قوم کا وہ اس میں شامل ہوں جامعات کے ایکسپرٹس شامل ہوں وہ بنایا جائے اور یہ ضروری ہو کہ جو شخص بھی ممبر اور محراب پہ کھڑا ہو یا روسٹرم پر کھڑا ہو وہ اس ٹریننگ سے گزرا ہوا ہو اور یہاں میں ایک اور بات جو یعنی دل کی تکلیف کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ وہ سسٹم ابھی اتنا ایوالو نہیں ہوا ہے کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ کھڑا ہو کر بغیر کسی بیک گراؤنڈ نالج کے کوئی بھی بات کر دیتا اور اس سے پھر بہت ساری چیزیں ٹریگر ہو جاتی بالکل اس میں ایک اہم پہلو آج کے اس پروگرام کے توسط سے جو میں اہل حل و عقد ہیں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو پراپر میڈیا ہے وہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو اس کے ساتھ ساتھ ریگولرائز کرنے کے لیے کوئی ہمیں پلان کرنا پڑے گا جو سوشل میڈیا ہے چونکہ دنیا میں اس وقت جو مسائل ڈیولپ ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں امریکن الیکشنز ہوں ٹرکش الیکشنز ہوں وہاں ترکی کے اندر جو ایک بغاوت کا سلسلہ بنا وہ اس کا پس منظر ہو پنک ریولوشن کی بات ہو یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں سوشل میڈیا ایک فیکٹر ہے بالکل تو ان سب کو اگر ہم
کسی ایک نٹ میں لائیں گے تو شاید یہ منزل ہمارے لیے آسان ہو. یقیناً آسان ہوگی. اور آغا صاحب آپ میری بات سے اتفاق کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے بھی کہ سوشل میڈیا اس وقت وہ واحد میڈیم ہے جو کہ بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفرتیں اور انتشار پھیلانے میں بھی کردار ادا کر رہا ہے. اور ہمارے اپنے ملک کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بھی یہ فیکٹر بہت تیزی سے استعمال کریں کچھ لوگ. 5th جنریشن وار اسی کو تو کہتے ہیں. بالکل. سوشل میڈیا سوشل میڈیا اس وقت ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں. میں آپ کو کیا بتاؤں, مثلا میری بیٹی ہے نا 3 سال کی ہے, جی جی وہ یوز ٹو ہے موبائل پہ. وہ جانتی ہے مجھے یوٹیوب کدھر سے چلانی ہے, مجھے کارٹون کدھر سے ملنے ہیں. یعنی اٹس مین کہ یہ جو موبائل ہے ایک آپ کے ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی ہے. اب جو چیز آ رہی ہے اس کا مائنڈ بن رہا ہے. بیسکلی ہم نے یہ کورس کیا تھا ایران میں کارٹون پہ, اینیمیشنز پہ. یہ کیا ہیں بالآخر. ہم جب اس پہ سرچ کرنا شروع کیا تو ودن 6 منتھ ہم پہنچ گئے ایک چیز جگہ پہ کہ یار یہ بیسکلی جو بنے ہیں یہ بچوں کے مائنڈ بالکل خراب کرنے کی اس صورت میں جا رہے ہیں. تھیم اس کی عجیب ہے, فرنٹ اس کا عجیب ہے, بچے کے ذہن میں بیٹھ رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا. اچھا یہ تو ایک اینیمیشن بچوں کے لیے. آپ کے ڈرامے, جی آپ کی فلمیں باقاعدہ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے. صحیح. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی چیز آ رہی ہے تھیمز الگ آ رہی ہیں. ہم دیکھیں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ایک کسی کے ایک انتظار میں جس کو ہم لوگ منجی کہتے ہیں, ایک آئے گا. ہم اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے, اہل سنت کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے. اچھا جو دوسرے مذاہب ہیں وہ اپنے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ہر شخص ایک انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک آئے گا. اب آپ یہ دیکھیں, میں مثال کے طور پہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے اب جو انگلش فلمز آ رہی ہیں آپ دیکھیں یونیورسل مین. کیا مطلب ہے یونیورسل مین کا؟ یعنی ایک شخص جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ کیا تھیم؟ ہم صرف اس کی ایک جنگ دیکھ رہے ہیں لیکن تھیم اس کی کچھ اور آ رہی ہے. سیم اسی طرح امت کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی مختلف چیزیں دی جاتی ہیں, تھیمز دی جاتی ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک نقش ہمارے لاشعور میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. کسی وقت بھی وہ ظاہر ہوتا ہے اور ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ریئیکٹ ہمارا معاشرے کے لیے بہت ہی قابل ضرر ہو جاتا ہے. وہ پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے صرف اس ایک چیز کی وجہ سے. یہ سوشل میڈیا کرتا ہے. لیکن یہی سوشل میڈیا آپ کے مثلا آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے تو ہر وقت کس چیز کی خبر تھی؟ کرونا 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 کرونا. جب ٹی وی دیکھو کرونا. ہم لوگ جب ٹی وی دیکھتے تو یار کرونا بہت جاتا ہے, باہر نہیں نکلے. ایک وقت آیا ہم نے بند ہی کر دیا, یار دیکھنی نہیں ہے خبر. ہم آٹومیٹکلی ہمارے گھر میں ایک سکون کا ماحول آ گیا. کچھ بھی نہیں ہوا, چاہے پتہ نہیں ہو کے چلا بھی گیا لیکن مائنڈلی طور پہ کچھ نہیں ہوا. ہم بالکل پرسکون ہو گئے. میڈیا انسان کو, میں یعنی اس طرح کہہ دوں کہ میڈیا انسان کو خدا کے پاس بھی لے جاتا ہے اور شیطان کے پاس بھی لے کے جاتا ہے. یعنی اس کا اثر اتنا ہے. یہ آپ کو اچھی جگہ بھی لے کے جائے گا, بری جگہ بھی لے جائے گا. یعنی ایک اثر انداز ہے. یوز کیسے کرنا ہے بالکل یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے لیے تربیت کا ہونا کتنا ضروری ہے اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے اپنے دونوں مہمانوں سے, اور ان سے جانیں گے کہ اتحاد امت کے کانسیپٹ کو ہم کس طرح سے پھیلا سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنا کردار کس طرح سے ادا کریں گے. اس کے لیے کیا سولوشنز ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد اور کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اتحاد امت کی اہمیت اور ضرورت پر ہم بات کر رہے ہیں, اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے, کس طرح سے اپنے سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اور تربیت دینی ہے اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو. اور خود کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کو کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ سیکھنا چاہتا ہے, آگے بڑھ کے اپنے ملک اور قوم کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے, تو وہاں ضرورت پیش آتی ہے کاؤنسلنگ کی.
کی. اب کاؤنسلنگ کون کرے گا, ٹریننگز کون دے گا, اس پر ہم بریک پہ جانے سے قبل بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں, جیسے کہ آغا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میڈیا کو یوز کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے, ایک ٹریننگ ہے, اس کے حوالے سے بھی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اب یہ اویئرنیس جو ہے وہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ہمارے مدارس, ہماری تمام درسگاہوں میں جو ہے وہ دینا لازم ہے. جب ہم یہ ایجوکیشن دیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو یقیناً ہم جو ہے وہ یونٹی کو بھی پروموٹ کر سکیں گے. جی, اس میں ایک ون لائنر ہے اور وہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون. بے شک کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اب یہ پیرنٹس سے شروع ہوتا ہے, صحیح, مبلغین اور اساتذہ تک جاتا ہے, بالکل ایسے ہی. پھر جن کے پاس عنان حکومت ہے ان تک جاتی ہے بات. ہم باتیں تو سب جانتے ہیں, باتیں کرتے بھی ہیں, لیکن وہ ان کا اثر پذیری نہیں ہوتی, اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب گھر کے اندر والدین بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے, لیکن بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے الرغم ہوتا ہے, اس کے متضاد ہوتا ہے, اس سے الٹ ہوتا ہے. تو بچے سنتے نہیں ہیں, بچے دیکھتے ہیں. بالکل. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے لوں کہ اگر والدین اپنے پیرنٹس کا خیال کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا خیال کرو, وہ ان کے اندر خود ہی ڈیولپ ہو رہی ہے بات. بالکل ایسے ہی ہے. بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے, اگر آپ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں, ان کی قبور پر حاضری دے رہے ہیں, وہاں پر جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو بے فکر رہنا چاہیے کہ وہ آپ کی قبر پر بھی آئے گا. ڈیفینیٹلی. لیکن اگر صرف بھاشن ہوگا, اگر صرف بات ہوگی اور خود نہیں عمل ہوگا, تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو دور کرنے کی. یقیناً. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں یا اسکول اور جامعات ہیں اور کالجز ہیں, صحیح, وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. پھر اس سب کا ایسا ہونا کہ وہ جیسے ایک دین کا اصول ہے نا کہ آپ وہی بات اور وہی عمل تنہائی میں کرو جو اگر آپ کسی کے سامنے بھی وہ بات کرو تو وہ ایک ہی ہو. صحیح. یہ اگر ہم اپنے اندر ڈیولپ کر لیں کہ ایک تو کریکولا, اس پر کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں, ان ایفرٹس کو بہتر طریقے سے ہونا چاہیے. بالکل. پھر ایک یہ اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم دین سے منسلک لوگوں کی بات کریں, ان کا بہت بڑا مقام ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء. لیکن دوسری طرف ہم ایک سروے کی طرح سے دیکھیں, کوئی ایک کیس سٹڈی کر لیں, مختلف کیس سٹڈیز آلریڈی ہو چکی ہیں. بالکل. مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ قرآن ٹھیک نہیں پڑھ رہے یا میجورٹی ٹھیک نہیں پڑھ رہی, کون چیک کرے گا؟ صحیح. وہ میری ایک تجویز پہلے بھی تھی, اس پروگرام کے توسط سے بھی میں دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن موجود ہے جو ڈگریوں کو ایکریڈیٹ کرتا ہے, ویریفائی کرتا ہے, اٹیسٹ کرتا ہے. ان تینوں چیزوں میں اگر وہ اس بات کو شامل کر لے کہ جس کسی نے شہادت العالمیہ یعنی مدرسے سے فارغ ہوا ہے یا ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا ہے, صحیح, وہ یہ سرٹیفکیٹ ضرور فراہم کرے کہ اس نے باقاعدہ قرآن پڑھنا سیکھا ہے, تو بہت سارے مسائل تو وہیں حل ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. پھر یہ جو ہمارے ہاں اصول و ضوابط نئے بنانے کی ضرورت بھی ہے, جو آلریڈی موجود ہیں انہیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی. یہ بنیادی بات سمجھ لی جائے کہ ہم یہ بات بہت کافی ہے ہر خطبے کے لیے, ہر لیکچر کے لیے, ہر مجلس میں بات کرنے کے لیے, ہر محفل میں بات کرنے کے لیے کہ ہم جو بنیادیں ہیں, اللہ کی وحدانیت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونا, بے شک, اور قرآن کا آخری کتاب ہونا, اس میں تو اتنے عمیق سمندر پنہا ہیں. بالکل. کہ ہم ساری زندگی ان پر گفتگو کرتے رہیں تو وہ زندگی بہت کم ہے. یقیناً. ہم کیوں ان باتوں پر بات کرتے ہیں, کیوں ایندھن بناتے ہیں اپنے سامعین کو, اپنے معتقدین کو, اپنے مریدین کو, صحیح, کہ وہ دوسروں پر پل پڑیں, بجائے اس کے وہ جو ہمارے آئمہ گزرے ہیں ان کو فالو کریں کہ وہ ایک دوسرے کا کتنا احترام کرتے تھے.
हम में वो क्यों वो सिर्फ कॉस्मेटिक रह गया, वो इन रियल सेंस क्यों नहीं है? सही। जब हम सब इस पर मुतवज्जे होंगे तो यकीनन खैर की सूरतें निकलेंगी। यकीनन मुतवज्जे होना बहुत ज़रूरी है। और आगा साहब, इसमें कौन जो है वो एफर्ट करेगा, जिस तरह से हम अभी डॉक्टर साहब से भी सवाल करते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, अगर अपने मुल्क के हालात की बात की जाए और मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को फेस करने की बात की जाए, तो खुदा न खास्ता जब कोई सानहा पेश होता है या फिर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, तो हम देखते हैं कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट भी करता है और इस कौम में हमें इत्तेहाद भी नज़र आता है, इत्तफाक भी नज़र आता है। लेकिन वो शायद सिचुएशन बेस्ड होके रह गया है कि अगर कोई सानहा रोनुमा होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ हमने मुत्तफिक होना है, हम खड़े होते हैं, लेकिन उसके गुजरने के बाद और उसके आने से पहले हम वहीं पे स्कैटर्ड नज़र आते हैं, हम एक दूसरे के जो है मुखालिफ नज़र आते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए नज़र आते हैं। देखिए, पैगंबर ने भी कहा है कि अवाम जो है कला नाम है, भेड़ बकरियों की तरह, जब इससे मिलाएं तो ये मिल जाते हैं, छोड़ दिया तो बिखर जाते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास यही है, जब इश्यूज आते हैं वही मीडिया है, आपको उस इशू पे बार बार मैसेज होता है। ब्रेन वॉशिंग भी होती है, यही है। सही। ठीक है, एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, इतनी रिपीट होती है कि आदमी का जहन उस माइंड उसके मुताबिक बन जाता है और उस पे मुताबिक अमल करता है। सही। अब जब इशू आता है तो आप देखते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज है, फेसबुक है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, हर उस पर बात करता है कि हमें निकलना है, हमें निकलना है, हमें निकलना है। सब निकल आते हैं, उस पर काम कर लेते हैं। उसके बाद हर बंदा खामोश हो गया, हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कंटिन्यू करना हर कौम के मुफ्तियान, उलमा, मशाइख का काम है कि वो जो एक सिचुएशन बन गई है, अवाम में एक जज्बा है, इसको कंटिन्यू कैसे करना है, ये कायद का काम होता है। सही। जैसे बेर बकरियों को रोकने वाले के लिए चुपान की ज़रूरत होती है, चढ़वाही की ज़रूरत होती है, अवाम भी क्योंकि कला नाम है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए उलमा, कायदीन, लेकिन उसको बाबसीरत। ऐसा ना हो कि उस भेड़ बकरी की हिफाजत के लिए एक भेड़िया लेकर आ जाए। और होता हमारे यहाँ यही है, कुछ काम होते हैं उसके बाद खुदा पे छोड़ा, वो अपने घर, वो अपने घर। सही। काम उलमा का है, किसी का भी नहीं है ये काम। हम कहें कि यार नहीं, अवाम का ज़्यादातर काम है ना, उलमा का काम है, मशाइख का काम है। ठीक। उलमा जो मस्जिद में मुफ्तियान बैठे हैं या मदरसे में जो मुफ्तियान हैं, उनका काम है। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा है। हम ईरान में जब हम लोग थे, हमने स्कूल सर्चिंग की, हमने देखा उनकी जो हमने एक किताब ली बच्चों से, उनमें से एक किताब का मैं आपको हवाला दूँ। छोटा बच्चा जो अभी पहली और दूसरी में है, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग सिखाई जा रही है, उसको बताया जा रहा है कि ये रेड लाइट है, आपने रुकना है। ना उसको ड्राइविंग आती है, ना उसे पता है कि गाड़ी की चाबी क्या होती है, ना उसे पता है कि मैंने कहाँ बैठना है, लेकिन उसे स्कूल में सिखाई जा रही है। अच्छा, 2 की, 3 की, 4, 5, 6 हर क्लास के कोर्स बने हुए हैं कि आपने रोड कैसे क्रॉस करना है, ठीक, आपने लोगों से क्रॉसिंग में बात कैसे करनी है, आपने गाड़ी को इशारा कैसे देना है, आप अगर गाड़ी में तो अपने गाड़ी कैसे चलानी है। सही। ये कब सिखा रहे हैं उसे? दूसरी क्लास से। हमारे यहाँ कब सिखाते हैं? है ही नहीं कोर्स। अदब और एहतराम, लोगों का अदब, लोगों का एहतराम, लोगों से बातचीत, लोगों से का रवैया आपको ये स्कूल सिखाता है, आपको मदरसा सिखाता है। यकीनन हमारे हम मदरसे की तालीम में, खुद एक टीचर हूँ मदरसे का ये बात अलबत्ता सख्त तरीन है। हमारे यहाँ मदरसा को दीनी तालीम कह दिया गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को दुनियावी तालीम बना दिया गया, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं था पहले। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तमाम मैथमेटिक्स ये मदारिस का हिस्सा थी। बिल्कुल जुदा इसलिए किया गया था ताकि हर बंदा एक इल्म के में जाए और वो उस इल्म को तरक्की अता करे, और इल्म ने तरक्की की। हमने इसको दुनियावी और दीनी में तकसीम कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। इल्म इल्म है, दीनी और दुनियावी नहीं होता। ठीक, आप यूज़ कैसे करते हैं? आप दीनी इल्म को भी तो दुनियावी इल्म में यूज़ कर लेते हैं, अपनी दुनिया हासिल करने के लिए कर लेते हैं, तो फिर वो दीनी इल्म भी दुनियावी हो गया। बात है कि जिस वक्त मदरसा और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज एक हो, एक होने से मुराद ये है कि कोर्सेज मदरसे में भी ऐसे पढ़ाए जाएं कि ये जो बच्चा आप वालिदैन ने आपको दिया है, जब बड़ा हो, जब माशरे में आए, माशरे की क़यादत संभाले, तो इसका माइंड ओपन हो, बसीरत बन जाए। इससे पता हो कि मीडिया का इस्तेमाल किया है। लोगों को अवेयरनेस यही बंदा देगा, कोई भी नहीं दे सकता। ये मेंबर से देगा। मेंबर आपका बाबसीरत हो जाएगा, मेहराब आपका बाबसीरत हो जाएगा। उस वक्त जब उस्ताद मदरसा और उस्ताद टीचर, स्कूल का जो टीचर है, ये दोनों टीचर्स इस बच्चे की तरबियत उस तरीके से करें जिस तरह हमारे पास इस्लाम में है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा ना कि कुरान, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब हम लोगों ने मैट्रिक किया तो बाकायदा सूरतों के तर्जुमे थे, अब माशाल्लाह वो निकाल दी गई हैं। इस्लामी जमहूरिया ना,
ہم لوگ نکال لیتے ہیں ایسی قرآن کو, اس کی جگہ کچھ آیات ہم نے ایڈ کر دی. کس کے ایمان پہ کی گئی ہیں یہ کام؟ کس کے ایمان سے قرآن کو نکالا گیا آپ کے دروس سے کہ یہ تو جی مدرسے کا کام ہے. اب بچہ مولوی تھوڑی بن رہا ہے, اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس نے انجینئر بننا ہے, اس نے آفیسر بننا ہے, اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے کس کے ماں پہ یہ نکالی ہیں قرآن کہتے ہیں کچھ تو پڑھ رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, اس سوچ کو بدلنا بھی ضروری ہے. ہائر ایجوکیشن کو ہماری معذرت کے ساتھ آخری جملہ کہ ہائر ایجوکیشن کو ایسی ہونی چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, تب معاشرہ واقعاً معاشرہ علمی بن سکتا ہے, وگرنہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنا کتنا ضروری ہے. ایک عام آدمی کس طرح سے جو ہے ایفرٹ کر سکتا ہے, اس کے لیے کیا ٹریننگ ہونی چاہیے, اس پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اتحاد امت کی اہمیت اور تقاضے ہم ڈسکس کریں, اور کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ان تقاضوں کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ان کو پورا کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں, کوئی نہ کوئی ایفرٹ کریں, کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیں. وہ کون سی ایفرٹس ہوں گی, وہ کون سا کردار ہوگا, اس کے لیے کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں, اپنے دونوں مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں آگاہی فراہم کریں, وہ ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کریں, وہ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کس طرح سے اتحاد امت کے کانسیپٹ کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ اپنا کر اس میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارا معاشرہ, ہمارا ملک ترقی کرے اور اس کا امن و استحکام بھی برقرار رہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے, جس طرح ابھی آغا صاحب نے کہا کہ علماء کرام کی اور ٹیچرز کی ذمہ داری ہے, آپ نے بھی یہ کہا ایک انڈیویجول کی ذمہ داری کیا ہے, ایک انڈیویجول, ایک عام آدمی کس طرح سے ایفرٹ کر سکتا ہے, اور بالخصوص وہ ان علماء کرام سے, ان اساتذہ کرام سے کیسے رجوع کر سکتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اتحاد کچھ حرکت ہو رہی ہے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا بیان, کوئی ایسی انوالومنٹ آ رہی ہے جو کہ اتحاد کو بریک کر رہی ہے, اتحاد کچھ ہے. دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک تو ہم نے یہ جائزہ لیا کہ ودن کیا ایشوز ہیں, اس کی طرف بھی بات کروں گا میں, اور جو ہمیں بیرونی مسائل ہیں ان پر بھی میں بات کروں. یقیناً یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الکفر ملت واحدہ, جو پورا عالم کفر ہے وہ ملت واحد ہے. جو ہمارے دشمن ہیں وہ کس شکل رنگ میں سارے ناظرین کو اس بات کا علم ہے. بالکل ایسے ہی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پوری اسلامی دنیا میں ایک لیڈنگ رول ہے. صحیح. وہ اس بات سے ہم سے زیادہ آگاہ ہیں کہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے. بالکل. لہٰذا وہ ساری ایول آئیز جو ہیں وہ ہم پر فوکس ہیں. ڈیفینیٹلی. تو ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. وی آر ان اے وار لائک سچویشن, ہم حالت جنگ میں ہیں. یقیناً ایسے ہی ہے. تو حالت جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے, قرآن اور حدیث مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے چوکنے رہو. حالت جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگ اسلحے کے ساتھ رہیں اور آدھے لوگ نماز ادا کریں, پھر وہ شامل ہو جائیں اور باقی وہ کریں. بالکل. یہ سارا ہماری نظر میں رہنا چاہیے. ایک تو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے, آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد اس کی ریمیڈی ہونی چاہیے. یقیناً یقیناً. دوسرا پہلو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور اس امت کا فتنہ مال ہے. یقیناً. تو یہ جو چیلنج ہے نا اس امت کا, اس چیلنج کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. صحیح. کسی کے اندر بھی صلاحیت ہے, کوئی بھی ووکل ہے, کسی کے اندر کوئی پوزیشن ہے, ٹھیک, اس کو خریدے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. جب کوئی خرید رہا ہوتا ہے تو وہ یقیناً استعمال بھی کرتا ہے. صحیح. ایسے ہی ہے. ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے صرف ہم اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو رکھیں تو. بے شک.
ایک عام آدمی کیا کرے، جو آپ کا سوال تھا اور بہت پرٹیننٹ تھا، وہ کیا کرے؟ وہ دو جو سورسز ہیں نا، قرآن مجید اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پروگرام کے توسط سے یہ سید الایام جو جمعہ ہے اس دن یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا ضرور کہ ہم سب کے گھر میں ایک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن موجود ہونا چاہیے، اور وہ اتنی بلندی پر نہ پڑا ہو کہ اس تک ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ احترام یقیناً فرض ہے، بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ منسلک رہنا بھی ضروری ہے۔ یقیناً یقیناً۔ تو میری یہ دست بستہ استدعا ہوگی تمام ناظرین سے کہ ہم قرآن کی ایک آیت کی تلاوت ترجمہ اور تشریح کے ساتھ روزانہ اپنے اوپر لازم کر لیں، جیسے ہم بریک فاسٹ کو اور لنچ کو اور ڈنر کو لازم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ لازم کر لیں کہ ایک آیت مبارکہ ہم نے ضرور پڑھنی، ثواب کی نیت سے پڑھنی ہے، رہنمائی کی نیت سے بھی پڑھنی۔ بالکل۔ دوسری بات یہ کہ کوئی آتھنٹک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہمارے گھر کو زینت بخشے، بالکل، اور سیرت کا جستہ جستہ مطالعہ کریں۔ تو قرآن اور سنت سے جب ہم منسلک ہو جائیں گے تو ہم آٹومیٹیکلی متحد ہو جائیں گے، یقیناً آٹومیٹیکلی ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے۔ بہت خوب۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، بے شک بے ایک شک دوسرے کے پر سلامتی بھیجو۔ بے شک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ساتھ چل رہے ہیں، درمیان میں ایک درخت آیا، درخت سے اس طرح مڑے تو پھر ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو سبقت لی۔ اور سلام ایسا طریقہ ہے کہ آپ کسی کے موڈ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یقیناً یقیناً۔ دوسری بات کیا ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ پیغامی ہے۔ صورت میں آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر اسی صدقے پر ہم سب عمل درآمد شروع کر دیں تو وہ جو پہلا ایک وہ حجاب ہے دوریوں کا، وہ قریب آئے گا، وہ ختم ہوگا، اور پھر ہم ایک دوسرے کے لیے خیر سوچنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت قریب آ جائیں گے، اور وہ جو ہمیں مسائل درپیش ہیں وہ مسائل خود بخود کم ہونا شروع ہو جائیں۔ بے شک بے شک۔ آغا صاحب، آپ کا کیا پیغام ہے اتحاد امت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے؟ میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ عوام ایک ذمہ داری اپنی لے لے صحیح کہ ہم جس کو اپنا قائد بنا رہے ہیں، چاہے وہ مسجد میں ممبر پہ ہے، جس کو مسجد میں دے رہے ہیں، جس کو ممبر پہ دے رہے ہیں، صحیح، اپنا ایک فریضہ بنا لے کہ ہم آج کے بعد ہم اس شخص کو اس مسجد میں یا ممبر پہ لائیں گے صحیح، کہ جس کے پاس کم از کم 10-15 سال کسی اچھے مدرسے میں پڑھا ہونے کی ڈگری ہو، اٹیسٹ ہوا ہو، اور اس کے علماء یا وہ مدارس اس بات کی گارنٹی دے کہ یار یہ بندہ عالم ہے، صحیح، اور اسی شخص کی پیروی کرے۔ جب ایسا شخص آ گیا مسجد پہ، محراب پہ، ممبر میں، اختلاف کبھی نہیں ہوگا۔ بالکل، اتحاد ہوگا۔ آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے چاہیں گے اجازت، اور جاتے جاتے ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اختتامی کلام پیش کریں۔ کرم آج والا بام آ گیا ہے، کرم آج والا بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے
का महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम